हेलो रीडर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, ये रही एपिसोड रुबाई नावल की एपिसोड 24। तो जनाब, थैंक यू सो मच जो लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और ज़रूर कमेंट्स करते हैं, उन सब का दिल से शुक्रिया। और जो लोग नहीं करते यार, शर्म कर लिया करो, ठीक है जनाब। हमें आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जैसे कि हमने आपको टारगेट कहा था, टारगेट को कंप्लीट किया करें, कमेंट्स किया करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने कज़न्स के साथ शेयर किया करें, ताकि वो भी हमारे मज़े मज़े के नॉवेल्स रीड कर सकें, एंजॉय कर सकें, ठीक है। और नीलाम इश्क जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ था कि नीलाम इश्क दे दें, नीलाम इश्क दे दें, अब कहाँ चले गए हैं वो लोग? बताएं ज़रा। अब जाकर नीलाम इश्क पढ़ें और कमेंट करें। बहुत ही मज़ेदार नावल है, बहुत रोमांटिक। खैर, चलते हैं अपने रुबाई नावल की तरफ, और टारगेट कंप्लीट करना मत भूलिएगा। सावन ने सनम को हर जगह ढूंढा था जहाँ जहाँ उसके होने के गुमान थे, मगर वो उसको कहीं पर भी नहीं मिली थी। कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें सनम, क्यों धोखा दिया मुझे? वो स्टीयरिंग व्हील से अपना सर टकराते लहू रंग आंखों से एक एक लफ्ज़ खींचकर बोला। उसके हर एक लफ्ज़ में शिद्दत पनाह थी। पता नहीं वो किस हाल में होगी। ये ख्याल उसे रह रह कर परेशान कर रहा था। वो अपना हाथ दिल जख्मी कर चुका था, जिससे उसने अपनी ही बीवी को पेट में गोली मारी थी। 3 दिन हो चुके थे उसे ढूंढते, मगर ना ही उसे मिलना था, ना वो मिली। उसकी बीवी मुल्क की गद्दार सही, मगर मोहब्बत का गद्दार तो वो ठहरा था। अभी वो नहीं, कर्बनाक सोचूं मैं गोताजन था, जब एक अननोन नंबर से आती कॉल पर वो ठटका। आने वाली कॉल पर उसने जैसे ही हेलो कहा, आगे से ऊंची आवाज़ में कह के पर उसके जिस्म में शरारे दौड़ने लगे थे, क्योंकि मुकाबिल कोई और नहीं, उनके मुल्क का दुश्मन था, जिसकी राइट हैंड सनम थी। सामल साहब, कैसा लग रहा है अपनी मोहब्बत को मौत के घाट उतार कर? उसकी बात पर सामल का सारा जिस्म जैसे सुन सा पड़ गया था। ये क्या कह रहा था वो? क्या उसकी मोहब्बत, उसकी बीवी मर चुकी थी? ये ख्याल ही रूह चीर देने वाला था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो जैसे फाड़ खाने को दौड़ा था, जिस पर आगे से एक और कहका बरामद हुआ था, जिस पर सामल स्टीयरिंग व्हील अपनी मुट्ठियों में दबोच चुका था। एक लड़की तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में, एक ही छत के नीचे, तुम्हारे साथ रहते हुए तुम्हें धोखा देती रही, और तुम्हें पता भी नहीं चला। बहुत ही अफसोस हुआ तुम्हारी काबिलियत पर सांवल। वो जैसे उसको तपाने को बोला था, और वो जल भी रहा था उसकी एक एक बात पर। ठीक ही तो कह रहा था वो। उसको उसकी मोहब्बत, उसकी बीवी ने धोखा दिया था। जो आज तक कोई ना कर पाया था, वो उसकी बीवी ने कर दिखाया था। उसके पास रहते हुए उसकी आंखों में धूल झोंक दी थी। इसी बात का तो कुर्ब था उसे, इसी बात की तकलीफ़ थी जो उसको आहिस्ता आहिस्ता अंदर से ख़त्म कर रही थी, जिस पर वो बुरी तरह लब कुचल कर रह गया था, और बमुश्किल आंसुओं को अपने पलकों की बाड़ तोड़ने से रोका था, मगर वो कर भी क्या सकता था। मगर तुम्हें बताते हुए मुझे निहायत खुशी हो रही है कि अब तुम मेरे राज से पर्दाफाश नहीं कर पाओगे। मेरे राज अब दफन हो चुके हैं, क्योंकि सनम इस दुनिया में नहीं रही। और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है, तुम्हारी एक गोली से तो वो मरी नहीं थी, मगर उसके सीने में बाकी 3 गोलियां उतार कर मैंने ज़रूर उसको मार कर वहीं फेंक दिया था जिस सड़क से तुम गुज़रे थे। मगर अफसोस, तुम अपनी मोहब्बत को बचा ना पाए और उससे दूर होते चले गए। तुम्हारे पास मौका था उसको बचाने का, मगर तुमने उसको ढूंढना मुनासिब ना समझा और वहाँ से निकल गए। और वो आखिरी सांसें
تمہارے نام کی لیتی اس دنیا جہان سے کوچ کر گئی۔ وہ جیسے اس کے دل میں کیل ٹھوکتے ہوئے بولا تھا، جبکہ سانول کا فون زمین بوس ہوا تھا۔ یہ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ کیا وہ صنم زندہ تھی اور اس کو مارنے والا کوئی اور نہیں، بلکہ یہ برا شخص تھا جو اس کی محبت کو مار چکا تھا اور وہیں سے گزرا تھا جہاں اس کی بیوی تڑپ تڑپ کر مر رہی تھی، اور وہ اس کو دیکھ تک نہ پایا تھا۔ کتنا بدقسمت تھا وہ کاش وہ اس کو بچا لیتا، کاش وہ اپنے ہاتھوں اس کو پہلی گولی نہ مارتا تو نہ باقیوں کی جرأت ہوتی اس کی بیوی کو تڑپتا سسکتا مارنے کی۔ اس کا دل کیا خود کو گولے سے اڑا دے، مگر وہ ابھی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اسے بدلہ لینا تھا اس کرپٹ شخص سے جو اس کی بیوی کو مار چکا تھا اور اس کی سرزمین کا دشمن تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر صنم ان کے ہاتھ لگ جاتی تو یقیناً وہ سارے راز فاش کر دیتی، مگر انہوں نے اس کی جان ہی لے لی تاکہ وہ کسی کو کچھ نہ بتا سکے۔ وہ چیختا رہا، دھاڑتا رہا، مگر کچھ نہ ہو پایا تھا۔ اس کی بیوی، اس کی محبوبہ اس دنیا سے جا چکی تھی اور اس کو موت کے گھاٹ اتارنے پہلا ہاتھ اسی کا تھا۔ 3 دن ہو گئے تھے زہرا کو صنم کے پاس رہتے ہوئے۔ نہ ہی وہ گھر گئی تھی، نہ ہی اسے کسی چیز کی ہوش تھی، صرف فکر تھی تو صنم کی، جو اس وقت بے ہوش تھی۔ 3 دن سے اسے ہوش نہیں آیا تھا اور زہرا کی خود کی حالت بھی کمزور ہوتی چلی گئی تھی، جبکہ افق اس کو دیکھ دیکھ کر پریشان تھی۔ ان 3 دنوں سے وہ بھی گھر نہیں گئی تھی اور نہ ہی دانیال ملک کو وہ دوبارہ گھر لے کر گئی تھی تاکہ وہ کسی بھی قسم کے جھگڑے کا شکار ہو۔ اچانک نرس نے آ کر ان کو اطلاع دی تھی کہ صنم کو ہوش آنے لگا ہے۔ جیسے ہی وہ اس کی بات سن کر صنم کے کمرے میں لپکے تھے، اس کو پلکیں جھپکاتے دیکھا تھا۔ صنم جیسے ہوش میں آئی، اس کا پورا تن بدن ایک بے نام سے درد سے جھنجھوڑنے لگا تھا۔ اس کی نس نس میں تکلیف بھری ہوئی تھی۔ ان گولیوں کی درد شدید تھی جو اب اس کو ہوش میں آتے ہی پورے جسم میں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پہلی دھندلی یاد جو تھی وہ سانول کی تھی، یہ سوچتے کہ اس کے شوہر نے اس کو پہلی گولی ماری تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے تھے اور گلے میں آنسوؤں کا پھندا اٹکنے لگا تھا جب اس نے زور سے پلکیں جھپکی تھیں۔ کیا وہ زندہ تھی؟ مگر کیسے؟ کس نے بچایا تھا اسے؟ یہ کشمکش میں وہ ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی تھی جب اس نے سامنے اپنے کسی لڑکی کو آ کر کھڑے ہوتے دیکھا تھا، اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں تھی بلکہ ہو بہو اس جیسی شکل والی لڑکی تھی۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کرتے اس کو دیکھا اور دوبارہ زور سے جھپک کر آنکھیں کھولی تھیں۔ یہ اس کا خواب تھا یا حقیقت؟ یہ کون تھی؟ اس نے بنجر ہوتے گلے کے ساتھ کپ کپاتے ہوئے لبوں سے سوال کیا تھا۔ کیا میں جنت میں ہوں؟ وہ ہوش میں آتی اپنی ہم شکل کو اپنے سامنے دیکھتے بولی، نہیں، جنت میں تم جیسے پیس کم ہی پائے جاتے ہیں۔ دانیال جو کمرے میں ابھی داخل ہوا تھا، اس کے بے تکے سوال پر وہ تپا ہوا سا بولا تھا، جس پر افق اسے کہنی رسید کر کے رہ گئی تھی۔ اس نے افق کو دیکھا اور 3 دن پہلے کا منظر واضح ہوا جب اس نے افق کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تھی
رات آرام کرنے جب دانیال ملک بھی دھڑلے سے اس کے پیچھے چلا آیا تھا۔ افق جو نقاب اتارنے والی تھی اچنبھے سے اسے دیکھنے لگی، جیسے تمہارا یہاں کیا کام؟ کیا ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ بھول گئی ہو شادی ہوئی ہے ہماری، شوہر ہوں میں تمہارا، جہاں تم سوؤ گی وہیں میں سوؤں گا، وہ اسے جتاتے ہوئے بولا۔ یہی طریقہ تھا اس لڑکی کو ڈرا کر رکھنے کا۔ اس کی بات پر افق نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا۔ آر یو ان یور سینسز؟ تم شاید بھول رہے ہو دانیال ملک کہ تم فنی ہو کر آئے ہو، وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی تھی۔ اچھی طرح جانتا ہوں، بار بار جتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی تم میری زندگی میں پہلی عورت نہیں، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ ایک اور وار کیا تھا اس نے اس کی ذات پر جس پر ایک رنگ آ کر گزرا تھا افق کی آنکھوں میں، مگر جلد وہ رنگ زائل ہو چکا تھا۔ مگر وہ ایک پل ہی دانیال ملک کے لیے کافی تھا۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ویسے بھی تمہیں کیا لگتا ہے تم میری زندگی میں آنے والے پہلے شخص ہو؟ وہ تمسخرانہ نظروں سے اس کو تکتی ہوئی بولی تھی، جبکہ وہ اس کا سکون بری طرح غارت کر کے آئینے کے سامنے پلٹ چکی تھی اور آہستہ سے اپنا نقاب اتارا تھا۔ وہ جو پیچھے جس کا پورا جسم شعلوں کی زد میں تھا کہ اس کی بیوی کے دل میں کوئی اور شخص تھا۔ یہ بات اس کی غیرت کو گوارا نہیں کھا رہی تھی۔ تبھی وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے جھٹکے سے اسے پلٹ گیا تھا، مگر جیسے ہی اس کے چہرے پر نگاہ گئی تھی وہ وہیں ساکت ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اس کے دل کی مسند پہ بیٹھنے والی پہلی لڑکی تھی جس سے وہ عشق کرتا تھا۔ صرف ایک ملاقات کے بعد سے ہی وہ لڑکی اس کی حواسوں پر سوار ہو گئی تھی۔ تم؟ وہ حیرت سے فقط یہی کہہ پایا، جس پر وہ اچنبھے سے اسے دیکھنے لگی تھی اور خود کو چھڑوایا تھا جھٹکے سے، اور دوبارہ رخ موڑ گئی تھی۔ مگر اس کے حواس کام کرنا بند کر چکے تھے، کیونکہ اس کو بری طرح کسی نے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ وہ جس سے عشق کرتا تھا اسی کے نکاح میں تھا، مگر اس حیثیت سے یہ اسے قبول نہ تھا۔ پھر وہ کیسے اب اس کے خاندان سے بدلہ لے پائے گا، کیونکہ وہ تو اس کے خاندان کو برباد کرنے آیا تھا۔ لیکن یہ وہی لڑکی تھی جس کے آنسوؤں پہ اس نے دل ہارا تھا، جس کی آنکھوں میں وہ ایک آنسو تک نہ دیکھ سکتا تھا، بھلے اسے تکلیف کیسے پہنچاتا۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر سوچتا رہ گیا اور کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ جھٹکے سے پیچھے وہ کندھے اچکا کر رہ گئی تھی، جیسے پتہ نہیں اس پاگل کی عادت ہو ایسا کرنے کی۔ حال تو پھر مجھے میری ہم شکل کیوں نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ تمہاری جڑواں بہن ہے۔ دانیال کی بات پر وہ جھٹکا کھاتے وینٹیلیٹر سے اٹھی تھی کہ اس کے جسم میں بری طرح ٹیسیں اٹھنے لگی تھی۔ اس کے کافی زخم ادھر گئے تھے جس پر فوراً انہوں نے اسے دوبارہ لٹایا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ حیرت سے چلائی تھی، جیسے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے بھی یقین نہیں آیا ہو، جس پر وہ نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلانے لگی تھی۔ تم میری بہن ہو ہیزل؟ وہ اس کو گلے سے لگاتی ہوئی، جس پر وہ جھٹکا کھاتے ہوئے اس سے دور پھینک چکی تھی۔
کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ میں صنم ہوں، ہیزل نہیں۔ میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں، میں تمہاری بہن کیسے ہو سکتی ہوں؟ اور اگر میں تمہاری بہن تھی تو تمہارے ساتھ کیوں نہیں تھی؟ کسی غیر کے گھر پر کیوں پل رہی تھی؟ اس کے لہجے میں نفرت بن رہی تھی جسے زہرا نے کٹتے دل سے دیکھا تھا۔ شاید اسے ہیزل سے اس لہجے کی امید نہ تھی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اس کو اس طرح مت پرکھو۔ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ وہ اتنے دن سے تمہارے لیے پریشان تھی؟ راتوں کو سوئی تک نہیں تھی۔ تم اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیسے کر سکتی ہو؟ افق سے برداشت نہ ہوا تو فوراً زہرا کو اٹھاتے ہوئے بولی تھی، جس پر صنم اس سے تندھی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ آخر تم جانتی کیا ہو میرے بارے میں؟ میں نے کس اذیت میں یہ سارے سال گزارے ہیں، تم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی۔ اپنے زخموں پر ہاتھ رکھ کر وہ درد سے کراہی تھی جب زہرا نے نم آنکھوں سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تھا، میری طرف دیکھو ہیزل، اس میں نہ تمہارا قصور ہے نہ ہمارا قصور ہے۔ بچپن میں تم اغوا ہو گئی تھی، ہم نے تمہیں بہت ڈھونڈا مگر تم ہمیں کہیں نہیں ملی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی، جس پر صنم کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہونے لگا تھا اور دل پگھلا تھا۔ جانے کیوں، شاید خون کی کشش تھی۔ کیا تم نے ڈی این اے ٹیسٹ کروایا ہے؟ وہ اسے مشکوک نظروں سے دیکھتی ہوئے بول رہی تھی، جس پر زہرا ہنسی تھی اور نفی میں سر ہلایا تھا۔ ڈی این اے ٹیسٹ کی کوئی ضرورت ہی نہیں جب میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تم میری ہی بہن ہو۔ وہ اس کو محبت والی نگاہوں سے دیکھتی ہوئی بولی تھی تو وہ کشمکش کا شکار ہوئی تھی۔ لیکن پھر بھی ایسے کسی پر یوں اعتبار نہیں کر لینا چاہیے۔ کیا بتا، میں تمہاری بہن نہ ہوں، صرف ہماری شکل ملتی ہو، وہ اس کو جتاتے لہجے میں بولی، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ کیا تمہارے کندھے پر چاند کا نشان ہے؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، جس پر صنم کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ وہ کیسے جانتی تھی کہ اس کے کندھے پر چاند کا نشان ہے؟ حیران ہو رہی ہو نا؟ اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میری جڑواں بہن کے کندھے پر چاند کا نشان تھا۔ اگر تمہارے کندھے پر وہ نشان ہے تو تم میری بہن ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں والہانہ نگاہوں سے دیکھتی ہوئی بولی تھی، جس پر صنم کی آنکھیں آنسوؤں سے دھندلانے لگی تھیں۔ آخر کار اس کو اپنا کوئی رشتہ دار مل ہی گیا تھا، اور وہ بھی جڑواں تھی، اس کے جسم کا حصہ۔ وہ جھٹکے سے اس کے گلے لگ گئی تھی، جبکہ زہرا نے تشکر سے بھری نم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھتے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ دانیال اور افق کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ وہ ان کو کچھ وقت تنہا دینا چاہتے تھے۔ تو بتاؤ، کون کون ہے ہمارے گھر میں؟ کہاں ہے میرے ماما بابا؟ وہ محبت بھری نگاہوں سے صنم کو دیکھتے ہوئے اشتیاق بھرے لہجے میں بولی تھی۔ پر وہ لب بھینچ کر رہ گئی تھی۔ ماما بابا کے گھر میں ہے، اس کے علاوہ ہمارا ایک بھائی اور ایک بہن بھی ہے۔ وہ سیریس لہجے میں بولی تھی، جس پر صنم کو کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہوا تھا، جس پر بچپن سے لے کر اب تک کی ساری کہانی زہرا نے
اسے ایک ایک کرتے کہہ سنائی تھی، جس پر صنم اسے بے بس نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ بے شک اس نے بھی کانٹوں پر زندگی گزاری تھی، مگر اب تو زہرا کی زندگی بھی برزخ بن چکی تھی۔ آخر کوئی ماں باپ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ بے شک وہ دور تھی ان سے، مگر اسے یقین تھا کہ اگر وہ بھی زہرا کے ساتھ ہوتی تو اس کے ماں باپ اس کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرنے میں کوئی کمی نہ چھوڑتے، کیونکہ آخر وہ اس کے جڑواں تھی۔ وہ محض سوچ کر رہ گئی، جس پر صنم نے سر جھٹکتے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے اسے تسلی دی تھی۔ تم فکر مت کرو، اب میں آ گئی ہوں نا، اب میں تمہاری ڈھال بنوں گی، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ وہ اس کو گلے سے لگاتے ہوئے بولی تھی، میں اب ٹھیک ہوں، تمہیں کیس کے پاس جانا چاہیے، شاید اسے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ اس کو یاد دلاتے بولی، مگر وہ نفی میں سر ہلاتے آنسوؤں بھری آنکھوں سے دیکھنے لگی تھی۔ کیسے کروں میں اس کا سامنا؟ کیسے چھوڑوں میں اسے؟ میرے میں اس کو چھوڑنے کی ہمت نہیں ہے۔ وہ لب کاٹتے سو سو کرتی بولی، تو پھر کیا تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ تم اس کا علاج کروا سکو؟ صنم نے اسے حقیقت سے آشنا کروایا تھا، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی، بے چارگی سے۔ تو تمہیں مضبوط بننا پڑے گا، کم از کم اس وقت تک کے لیے جب تک کیس ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ اپنا لے گا جب اسے ساری حقیقت معلوم ہوگی۔ ابھی کے لیے بہتر یہی ہے کہ تم کام پر توجہ دو اور ویسا ہی کرو جیسا تمہارے گھر والے کہہ رہے ہیں، وہ اس کو مضبوط لہجے میں کہتی، سمجھاتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ اسپات میں سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اب وقت آ گیا تھا کیس کے آمنے سامنے کا۔ ڈیئر ریڈرز، نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے 2000 ویوز ٹرن کریں اس ایپیسوڈ پر، پھر ہی ہم لانگ ایپیسوڈ دیں گے۔ اب دیکھیں نا، آپ بھی تو ہماری بات نہیں مانتے، ٹارگٹ پورا نہیں کرتے، اور تھینک یو سو مچ ان لوگوں کا جو ٹارگٹ کمپلیٹ کرتے ہیں۔